अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुराबरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो नौजवान क़यादत है तहरीक इंसाफ की, जो खबर पख्तूनख्वा से आई है, ये अब नाज़रीन वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को हेड ऑन ले रही है। ये आई बॉल टू आई बॉल पर जा रहे हैं और ये सिर्फ एक ही जगह पर हिट किए जा रहे हैं, एक ही जगह को टारगेट कर रहे हैं। दूसरी जानिब आप देखें तो खबर पख्तूनख्वा के नाज़रीन नौजवान सीएम सोहेल खान आफरीदी, कबायली नौजवान, 5वीं दफा कंसेक्टिव 5 टाइम्स हो गए हैं। ये बंदा अडयाला जेल के बाहर आता है, बैठता है, वापस चला जाता है। इसे इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। एक बात नाज़रीन बड़ी वादे है कि सोहेल खान आफरीदी अपने आप में एक तूफान है। आप इमेजिन करें ना, 30, 34, 35 साल की उम्र में, हम भी इसी उम्र के हैं, गुस्सा चढ़ जाता है नाज़रीन, बाज़ों का मीटर घूम जाता है। लेकिन ये बंदा नाज़रीन तूफान है, ये पहाड़ है, ये कंपोज्ड है। ये नाज़रीन मेरी तरह या हमारी तरह, कम से कम मेरी तरह तो ज़हनी मरीज नहीं है कि रिएक्ट कर जाए, गुस्सा चढ़ जाए, कोई सख्त तरीन इक़दामात करे, सख्त तरीन गुफ्तगू करे। ही इज वेरी कंपोज्ड। सोहेल खान आफरीदी नाज़रीन अपने ग्राउंड्स को होल्ड कर रहा है, वहां पर खड़ा है। दिस शोज के ये बंदा लंबी गेम का खिलाड़ी है। बार बार नाज़रीन निजाम या हुकूमत इस बंदे को, इस नौजवान को प्रोवोक कर रही है, इसे इंस्टिगेट कर रही है, इसे बार बार घसीट कर लाया जा रहा है कि हमारे ग्राउंड के ऊपर आए, ये कोई सख्त गुफ्तगू करे, कोई सख्त बातचीत करे, कोई एक सख्त फैसला कर ले। ये बिल्कुल ट्रैप है नाज़रीन, जो कि सोहेल खान आफरीदी के हवाले से सेट किया जा रहा है या किया गया है। लेकिन ये बंदा इसके अंदर फंस नहीं रहा। ये हमेशा वहां पर आता है। आज भी 3-4 इन्होंने बड़े अहम तरीन सवाल पूछे हैं, गुफ्तगू करता है, ये उस टाइम को यूटिलाइज करता है, ये वापस चला जाता है, फिर ये जजों के पास जाता है, फिर अदालतों के पास जाता है, फिर अडयाला जेल के बाहर पहुंच जाता है। तो ये एक लगातार कॉन्स्टेंटली नाज़रीन ये निजाम को, सिस्टम को कटहरे में लाकर खड़ा कर रहा है। लेकिन किसी भी तरह का गुस्सा, जज्बात, सख्त, यानी गंडापुर साहब देखे ना नाज़रीन, उन्होंने कहा था, क्या करते थे गंडापुर साहब अडयाला जेल के बाहर, मैं असला लेकर आऊंगा, मैं हथियार लेकर आऊं, मेरे पास बंदूक है, मैंने घर में बंदूक रखी हुई है पुरानी, मैं बंदूक चला दूंगा, मैं उस पहाड़ से नीचे आऊंगा, मैं इस पहाड़ के पीछे से होता हुआ हूं। सोहेल खान आफरीदी से सवाल हुआ, उसने कहा नहीं जनाब, कोई हथियार नहीं उठाएंगे, कोई सख्त बातचीत नहीं करेंगे। रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, आइन, डेमोक्रेसी, जमहूरियत, जुडिशरी, जजेस, दैट्स इट। वी विल कीप ऑन पुशिंग। हम इसको पुश करते जाएंगे, हम इसे धकेलते रहेंगे, हम इसे बार बार धकेलेंगे। वी आर हेयर। हम अपने ग्राउंड्स को होल्ड करेंगे और किसी भी तौर पर हम इधर की उधर की हैंकी पेंकी या किसी भी तरह की कोई जो प्रोवोक या इंस्टिगेट या जो दाना फेंका जा रहा है, हम उसके ट्रैप के अंदर नहीं आएंगे। दिस आल्सो शोज के नाज़रीन इसके बारे में जो पहली असेसमेंट थी सोहेल खान आफरीदी साहब के बारे में, यह गलत निकली है कि एकदम आएगा, जज्बात में बहुत सारे फैसले करेगा। नो, ही इज कंपोज्ड। अच्छा, यहां तक तो ठीक है नाज़रीन, लेकिन हर लीडर की नाज़रीन 2-3 साइडें होती हैं। तो दूसरी साइड यह है कि नाज़रीन जब ये प्रोटेस्ट का ऐलान कर देगा या जब ये सड़क पर आकर मुजाहिमत की शुरुआत कर देगा, तो फिर इसका रवैया क्या होगा, या सोहेल खान आफरीदी फिर कौन सी शख्सियत नाज़रीन इस नौजवान की निकलकर सामने आएगी। अडयाला जेल के बाद नाज़रीन सोहेल खान आफरीदी ने यह कहा कि बाकी सब बातें छोड़ें, ये चंद एक सवाल थे जो मैं आपको दे रहा हूं, आपने ये जाकर कबायलियों से पूछने, मुझे छोड़ दें, पीटीआई को छोड़ दें, तहरीक इंसाफ को छोड़ दें, आप कबायली बेल्ट में जाए, आप कबायली अमायदीन यानी कबाइल में जाएं, वहां पर जाकर आप किसी भी बंदे से, टैक्सी ड्राइवर से, किसी भी बंदे से पूछ लें, वहां के मंगते से भी आप जाकर पूछें ये सवाल। पहला सवाल सोहेल खान आफरीदी ने यह कहा कि यहां पर गैर कानूनी काम कौन करवाता है, यह उसने कहा कि कबायली इलाकों में जाएं और जाकर पूछें। दूसरा सवाल पूछें, गैर कानूनी असलहा और दहशतगर्द कैसे बॉर्डर के या जहां से भी इंटर होते हैं वो वहां पर आते हैं। तीसरा सवाल जाकर पूछें कि दहशतगर्दों को पाकिस्तान के अंदर कौन लाया। चौथा सवाल चौथा उन्होंने मुतालबा हुकूमत से किया है, उन्होंने कहा कि जनाब मैं हुकूमत को यह कहना चाहता हूं कि बॉर्डर के ऊपर जो सिक्योरिटी मौजूद है उनके एहसास से चेक किए जाए। अगेन आपको पता है कि सोहेल खान आफरीदी नाज़रीन किधर की बातचीत कर रहे हो, किधर जाकर ये हिट कर रहे हैं। लेकिन जो 3 सवाल उनके नाज़रीन के, आप खुद जाकर साफियों को उन्होंने कहा कि आप वहां पर जाएं और वहां पर कबायली इलाकों में जाकर पूछें कि जनाब ये जो गैर कानूनी काम है ये कौन करवाता है और कौन कर रहा है। दूसरी जानिब नाज़रीन जो शफी जान साहब हैं, अगेन ही इज अ वेरी प्रोमिनेंट फिगर। अब ये खबर पख्तूनख्वा के अंदर आ चुके 30-32 साल का नाज़रीन ये नौजवान है। ये नाज़रीन जो एक तरह के वज़ीर इत्तलात है नाज़रीन खबर पख्तूनख्वा के, इन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके अंदर इन्होंने अगेन DGISPR साहब के बारे में बातचीत की। इन्होंने कहा कि पिछले महीने टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट शाया हुई है जिसमें बलूचिस्तान को ओपीएम कैपिटल यानी अफ्यून का कैपिटल बाकायदे से करार दिया गया है। आप बताएं बलूचिस्तान में किसकी हुकूमत है, वहां ये किसका राज है, वहां के बॉर्डर की सिक्योरिटी किसके पास है। अब यह हम सवाल DGISPR से पूछें, जिस प्रोपेगेंडे और झूठी वीडियो की बात कर रहे हैं, जिन 2 साफियों के हवाले से यह रिपोर्ट शाया करवाई गई है, वज़ीर आला पर इल्जाम लगाया गया है, वो इसकी तरदीद कर चुके हैं। यही चंद दिन पहले DGISPR साहब ने साफियों से मीटिंग में की और वही प्रोपेगेंडा वीडियो में आ गया है। क्या बाकी लोग कम पड़ गए हैं कि अब ISPR साहब का महकमा ये काम कर रहा? तो ये यानी अगेन उन्होंने बड़ी सख्त तरीन गुफ्तगू
ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی اس ملاقات کے بارے میں کی ہے جو انہوں نے پاکستان کے بے شمار ناظرین صحافیوں کے ساتھ ملاقات کی، اور وہاں پر انہوں نے وادی تیرہ کا ذکر کیا کہ وہاں پر ایک بڑے پیمانے پر یہ منشیات اگائی جا رہی ہیں، پھر افغانستان بھیجی جاتی ہیں اور یہ دہشت گردوں کو یہ فنڈنگ ملتی ہے۔ تو اگین انہوں نے حوالہ دیا ہے ٹیلی گراف کی سٹوری کا کہ بلوچستان کے اندر سے جو ویڈیوز یا تصویریں آ رہی ہے کہ اوپیم کا کیپٹل اسے قرار دیا گیا ہے، وہاں کی کیا صورتحال ہے، وہاں کی کیا بات چیت ہے۔ پاکستان کے اندر ناظرین اس وقت 2-3 رولے ہیں جو کہ پڑے ہوئے ہیں۔ خان سے ملاقات نہیں کرنے دے رہی، 27ویں آئینی ترمیم ہم نے لے کر آنی ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر ناظرین شغل لگا ہوا ہے، ایک ڈرامہ لگا ہوا ہے، اور یہ ویسٹ آف ٹائم ہے، لٹرلی میں آپ کو بتاؤں ویسٹ آف ٹائم ہے۔ کوئی پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ جناب ہم پیپلز پارٹی خاموش ہے، نون لیگ والے متحرک ہیں، یہ سب ملے ہوئے ہیں، یہ سب چٹے بٹے ہیں۔ ان سب نے مل کر، چونکہ ناظرین پاکستان کے اندر پاکستان میں کبھی بھی اصول کی سیاست ہوئی نہیں، اصول کی پولیٹکس ہوئی نہیں۔ اس وقت ان سب کی بقا یہ ہے کہ جناب یہ اسی طرح سے نظام کو گھسیٹیں اور جہاں جہاں تک سرنڈر ہو سکتا ہے کنسیڈ کر سکتے ہیں یہ کریں، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ کوئی مولانا فضل الرحمان صاحب کو معجزہ ہی ہو جائے تو ہو جائے، یہ ترمیم ہوگی، اور یہ ترمیم ناظرین اس کا تعلق ہرگز مجھ سے اور آپ سے نہیں ہے، میری زندگیوں میں اور آپ کی زندگیوں میں کوئی بہتری نہیں ہوگی۔ یہ طاقت پاکستان کی اشرافیہ کو 27ویں آئینی ترمیم مضبوط کرے گی، اور اس اشرافیہ کو وہ اختیارات دے دے گی کہ ناظرین میری اور آپ کے سانس کے فیصلے بھی وہ اشرافیہ کرنے جا رہی ہے۔ یعنی ہماری زندگیوں میں بہتری نہیں ہوگی، لیکن ہماری زندگیوں کی جو گھٹن ہے ناظرین، اس معاشرے کی جو پولیٹیکل گھٹن ہے ناظرین، اس میں مزید اضافہ ہوگا، مزید اضافہ۔ اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کہ شاید بہت ساری چیزیں ایسی ہوں جو کہ کرنے کی ضرورت ہے، یا 26ویں آئینی ترمیم یا 27ویں آئینی ترمیم، لیکن جب بھی کانسٹیٹیوشن کے اندر، آئین کے اندر ناظرین ترامیم کی جاتی ہیں، جو کانسٹیٹیوشن ہے اور آئین ہے، یہ میرا اور آپ کا ہے ناظرین، یہ میرا اور آپ کا اسٹیٹ کے ساتھ، ریاست کے ساتھ ایک کانٹریکٹ ہے، ایک تعلق ہے، ایک لیگل ہمارا ڈاکومنٹ ہے جو کہ سائن ہوا ہوا ہے۔ اسٹیٹ سے میں پوچھتا ہوں کہ بھائی میرے یہ رائٹ سے، اسٹیٹ کہتی ہے یہ کانسٹیٹیوشن، یہ تو اور میں یہاں پر آ کر سائن کر دیتے ہیں، یہ تیرا اور میرا اگریمنٹ ہو گیا جناب، تو یہاں پر کھڑا ہوگا، میں یہاں پر کھڑی ہوں گی، تو ریاست اور عوام کا ناظرین آپس میں ایک تعلق ہے۔ تو یہ وہ ڈاکومنٹ ہے ناظرین جو 25 کروڑ پاکستانی عوام کا ڈاکومنٹ ہے۔ تو 27ویں آئینی ترمیم ناظرین جس کا مسودے کے بارے میں کسی کو نہیں پتا، حکومت کو خود ناظرین نہیں پتا۔ یہ کل میں دیکھ رہا تھا، وہ فواد چودھری صاحب کے بھائی نے ٹھیک کہا کہ نبی ہے میں چھوڑی جا رہے ہیں، بار بار چھوڑی جا رہے ہیں، تو بات بالکل درست ہے ناظرین۔ ایک ایسا کانٹریکٹ ناظرین جس کے اندر ترمیم ہو رہی ہے، میری اور آپ کی کانٹریکٹ جو اسٹیٹ کے ساتھ اس کے اندر ترمیم ہو رہی ہے، یہ ترمیم ناظرین، یہ جو ڈسکشن ہے، یہ ٹھیلوں کے اوپر، ڈھابوں کے اوپر، یونیورسٹیز، کالجز، ٹیلی ویژن، یعنی ٹرانسمیشن، ٹیلی تھون، میراتھون، پتہ نہیں کیا کیا ناظرین، بالکل اس کے اوپر ٹرانسمیشن ہونی چاہیے، اس کے اوپر لیگل مائنڈز ناظرین، وکلا، باز، احتجاج، جلسے، جلوس، اس کے بعد جا کر ناظرین آئین کے اندر، کانسٹیٹیوشن کے اندر ترامیم کی جائیں، اسے ریفائن کریں، مزید ریفائن کریں، مزید ریفائن کریں، مزید ریفائن کریں، مزید سوچیں، اس کے اوپر پھر سوچیں، پھر جا کر ناظرین کانسٹیٹیوشن کے اندر، آئین کے اندر ترامیم ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں پر ناظرین وہی والی بات ہے کہ بھائی پارلیمنٹیرینز کو ناظرین کہا جائے گا کہ بھائی سسو کے لیے آپ نے نا پارلیمنٹ کے جو باتھ روم ہے خوبصورت چمکتے ہوئے، وہاں پر نہیں جانا، آپ نے سسو روک کر ادھر بیٹھنا ہے اور آپ نے یہاں پر ووٹ ڈالنا ہے۔ اور وہ لٹرلی ناظرین، ابھی تو خیر مجھے تو پارلیمان میں جانے پر، پارلیمنٹ میں جانے پر پابندی ہے میرے خیال میں، لیکن بہرحال کبھی کوئی اگر صحافی ریکارڈ کرے تو وہ آپ کو دکھائیں جس طریقے سے وہ بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں، ترس آتا ہے ناظرین جس طریقے سے۔ اچھا ناظرین، پاکستان کے اندر ہماری چونکہ ترجیحات یہ ہیں، لیکن دوسری طرف ناظرین بھارت ایک فالس فلیگ آپریشن کریٹ کر رہا ہے۔ اب اس کا ذکر ناظرین، اس کی طرف اشارہ اجمل جامی صاحب نے کیا، اور اس کے بعد جا کر میں نے بی بی سی کی ناظرین وہ سٹوری پڑھی ہے، یہ بڑی خوفناک سٹوری ہے۔ لیکن اس سے پہلے جاوید چودھری صاحب کے بارے میں ناظرین اجمل جامی صاحب نے اپنے ویلاگ کے اندر باقاعدہ سے ذکر کیا، پاکستان کے سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ایکسپریس نیوز کے سی ای او ہیں، انہوں نے ان سے درخواست کی جاوید چودھری صاحب سے بدھ والے دن کہ بھائی میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں اور آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، جاوید چودھری صاحب کو ناظرین 2 دہائیاں ہو چکی ہے ایکسپریس نیوز کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ میرے گھر آئے تو 4 سے 5 منٹ کی ہماری بات چیت ہوئی، انہوں نے صرف ایک ہی بات کی کہ اٹس ٹائم ٹو سے گڈ بائے، اٹس ٹائم ٹو سے گڈ بائے جاوید چودھری صاحب، اللہ حافظ۔ میں نے انہیں کہا کہ جی کب سے پروگرام بند کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کل آپ کا آخری پروگرام ہوگا۔ میں نے کہا جی تھینک یو۔ اس کے بعد میں انہیں باہر تک چھوڑ کر آیا، نہ میں نے ان سے وجہ پوچھی، نہ انہوں نے مجھے وجہ بتائی، بس صرف یہ کہا گیا کہ اٹس ٹائم ٹو سے گڈ بائے۔ 2 دہائیوں پر ناظرین میں نے خود اس سے پہلے ویڈیو میں بہت تنقید کی ہے جاوید چودھری صاحب کی ایک بڑے منافقانہ رول جو 2-2.5 سالوں کے اندر رہا ہے، لیکن 2 دہائیاں ناظرین مذاق نہیں ہے، بچہ جوان ہو جاتا ہے۔ 2 دہائیوں کے بعد ایک سینئر ترین جرنلسٹ صحافی کو ناظرین صرف اتنا کہا جاتا ہے اٹس ٹائم ٹو سے گڈ بائے۔ کوئی لیگل پروٹیکشن نہیں ناظرین، کوئی قانونی کچھ بھی، یو کانٹ ڈو نتھنگ۔ آپ کو خود ڈس ریسپیکٹ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کم از کم پوچھیں بھی کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ کوئی جواب نہیں، کوئی پتہ نہیں، کوئی عطا نہیں ناظرین۔ 20 سالوں میں ایک جنریشن جاوید چودھری صاحب کے ساتھ جڑی رہی ہے اور ان کے ساتھ دیکھ کر، سن کر، انہیں پڑھ کر بڑی ہوئی ہے، اور آج انہیں پتہ چلتا ہے کہ 20 سالوں کے بعد ناظرین، 2 دہائیوں کے بعد اٹس ٹائم ٹو سے گڈ بائے جاوید چودھری صاحب، تھینک یو، یہ صرف انہیں کہہ دیا گیا۔ ناظرین اب جو بی بی سی کی خبر ہے یہ بہت خوفناک ہے،
اور یہ انڈیا کے حوالے سے ہے، اور انڈیا نے مقبوضہ کشمیر کے اندر ناظرین باقاعدہ سے ایک فالس فلیگ پہلگام والا شروع کر دیا ہے۔ انڈین جو فورسز ہیں، انڈین میڈیا یہ کلیم کر رہا ہے کہ پہلگام کے جو مقبوضہ کشمیر کے اندر ناظرین، اچھا یہ نا اتنے بڑے فراڈیاں ہیں ناظرین، اور بھائی اگر تم لوگوں نے کوئی اسی طرح کا ڈرامہ کرنا ہے دہلی کے اندر کرو، اسی طرح کا کوئی ڈرامہ کرنا امرتسر کے اندر کرو، کوئی اپنے ملک کے اندر کرو نا۔ کشمیر ناظرین جو میری ریاست ہے، میری سٹیٹ ہے، میں کشمیری ہوں، تو میری ریاست ناظرین، میری سٹیٹ کے اندر جا کر انڈیا اس طرح کا فالس فلیگ آپریشن کرتا ہے، یہ انڈیا کے باپ کا نہیں ہے۔ اس کا فیصلہ ہونا ہے، اس کا پلیبیسائٹ ہونا ہے، اس کا ریفرنڈم ہونا ہے، اور کشمیریوں نے خود ناظرین فائنلی ایک فیصلہ کرنا ہے۔ تو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری، آپ کو پتا ہے پہلگام کے واقعے میں بھی جو سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی تھی، اس کے اندر اگین انہوں نے اسے ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری قرار دیا تھا، انہوں نے اسے انڈیا کا حصہ نہیں قرار دیا تھا۔ اور پہلگام انڈیا کے اندر اٹیک نہیں ہے، پہلگام کشمیر میں اٹیک ہے، جو کہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری تھی، اور وہاں پر باقاعدہ سے اب یہ ثابت ہو گیا ہے، چونکہ ابھی تک انڈیا کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ پہلگام کے اندر ناظرین انڈین فورسز نے وہ فالس فلیگ کیا تھا۔ اب اگین ناظرین ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے اندر جا کر انڈین فورسز یعنی انڈین ٹھلے وہاں پر گھوم رہے ہیں اور بدماشی کے ساتھ گھوم رہے ہیں جیسے ان کے باپ کا مال ہے۔ بی بی سی لکھ رہا ہے کہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے جنگلات میں آپریشن، انڈین فوج کا کمانڈو زخمی۔ اور بھائی کمانڈو زخمی، کمانڈو لینے کیا گیا تھا ادھر، تو کمانڈو زخمی ہو گیا ہے۔ اب انڈین فوج کی ناظرین یہ وائٹ نائٹ کور ہے، اور فوجی جا رہے ہیں، ٹھلے بھی جا رہے ہیں ناظرین، انڈین میڈیا بھی جا رہے ہیں، گایتری بھی جا رہی ہے، سوناکشی بھی جا رہی ہے، اور پتہ نہیں کرشما بھی چلی گئی ہے وہاں پر جنگلات میں۔ اور یہ جنگلات میں ناظرین جا کر یہ سوناکشی رپورٹ کر رہی ہے کہ جناب کشتور کے جنگلاتی علاقوں میں مبینہ طور پر پاکستانی عسکریت 4 آئے ہوئے ہیں، تو 4 عسکریت یہاں پر جنگلات میں آئے ہوئے، تو میڈیا جا رہا ہے، گایتری جا رہی ہے ناظرین، ادھر سے ساویتری صاحب بھی میرا شک ہے سی آئی ڈی والے پہنچ جائیں، سالوکے بھی پہنچ جائے سی آئی ڈی والا، تو یہ سب وہاں پر چلے گئے جی، دہشت گرد آئے ہوئے، 4 عسکریت پسند آئے ہوئے ہیں، اور پاکستان نے بھیجے ہوئے ہیں، تو لہٰذا فوج ہماری یہاں پر لگی ہوئی۔ یہ فراڈ ہے ناظرین، پاکستان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے فوری طور پر، اپنے جو مشنز ہیں ناظرین انہیں ہائیلی ایکٹیو کرنا چاہیے، ان ساری چیزوں کو دیکھیں اور ان ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں کہ بھائی یہ کیا ڈرامہ ہے، انڈیا ایک اور فالس فلیگ ناظرین کریٹ کر رہا ہے۔ ابھی کہہ رہے ہیں کمانڈو زخمی ہو گیا، کل کہہ دیں گے کمانڈو مارا گیا ہے، 8-10 کمانڈو کو خود پیل کر کہنا شروع کر دیں گے کہ مارا گیا ہے، سو دے آر پریپیئرنگ انادر فالس فلیگ۔ ناظرین عدنان عادل صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور وہ لکھتے ہیں کہ روزنامہ ڈان کے مطابق جون 2025 کے آخر تک پاکستان کا عوامی قرضہ 805 کھرب روپے تک پہنچ چکا ہے، یعنی ایک سال میں پاکستان کا قرضہ 93 کھرب روپے بڑھا ہے۔ اب یہ جو 93 کھرب روپے ناظرین میں معیشت تو نہیں سمجھتا، لیکن یہ جو قرضہ ہے جو کہ بڑا ہے، ظاہر ہے اگر 93 کھرب روپے بڑھا ہے تو اس کا مطلب پیسے ہی بڑے ہوں گے نا۔ تو یہ پیسے 93 کھرب روپے کدھر تھے، کس نے لائے، کدھر لگائے، کس سے قرضہ لیا گیا، نو بڈی نوز نتھنگ۔ یعنی بھائی دودھ کا جو ڈولا ہے وہ بھی خالی ہے، بلا کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو دودھ کے ڈولے کے پاس پڑا وہ بھی اس نے بھی اپنا منہ صاف کیا ہوا ہے، تو پھر یہ دودھ کون پی گیا؟ کوئی نہ کوئی تھا نا جو کہ دودھ کے ڈولے کے پاس ہے، اور وہ ڈولا ختم ہو رہا ہے ناظرین۔ یہ 97 کھرب روپے، 93 یا 93 کھرب روپے ناظرین کدھر سے آئے، کدھر لگے، کوئی حساب، کوئی کتاب، کوئی نتھنگ، وی نو نتھنگ۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔